बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स में डॉक्टर GM चौधरी में हाजिर खिदमत हूं। और जनाब, आजकल हुकूमत और अपोजिशन, आपको पता है हुकूमत कौन है? यानी कि एक तरफ सारी पार्टियां हैं, आजकल सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है जो कि हुकूमत से बाहर हैं। यानी कि वो PTI और हुकूमत के दरमियान में जो बॉर्डर लाइन है उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हैं। हर रोज़ सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ या उसकी टीम जो है वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसी तरह कभी कभार PTI का जो वफद है वो भी मौलाना साहब के पास चला जाता है। अब ये वक्त बताएगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से मौलाना साहब हुकूमत के साथ खड़े होते हैं या PTI के साथ या पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होते हैं। बहरहाल इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि मौलाना साहब अपनी दूसरी नस्ल में यानी कि मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं, वो एक बड़े जय्यद किस्म के और बड़े दयानतदार सियासतदान थे। उनके ये बेटे हैं, तो अब इनका ज़ाती तजर्बा भी अब तकरीबन कम अज़ कम 30 साल से ज़्यादा सियासत में हो चुका है। तो अब ये वक्त बताएगा कि अपनी ज़िंदगी की जो आखिरी सियासी चालें हैं उनमें मौलाना साहब पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होते हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। बहरहाल इससे मौलाना साहब के मुस्तकबिल का पता चलेगा। तो जनाब, इस किस्म की ख़बरें भी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अडयाला जेल में फुल तंग किया हुआ है। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ हैं और बल्कि उनके जो वकील हैं उनको मिलने से रोक दिया गया। उनकी जो बहनें हैं या बड़े करीबी लोग हैं उनको भी मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही। बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं जी कि उनकी सेहत जो है वो भी ठीक नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो सोशल मीडिया वाले इससे भी आगे चले गए हुए हैं और उनकी सेहत के मुतल्लिक़ बड़ी खौफनाक किस्म की बातें कर रहे हैं। बहरहाल ये तो वही बता सकते हैं जो लोग उनको मिलने जाते हैं। तो अब चूँकि उनकी मुलाकातों पर पाबंदियाँ हैं तो उससे ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको फुल प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो हुकूमत के साथ कोई ना कोई रास्ता निकालें या फिर पाकिस्तान छोड़ जाएं या कुछ और करें या सियासत से किनारा कशी करें। तो उसके लिए 15 अक्टूबर को यानी सोमवार वाले दिन, जिस दिन ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है उसका पहला दिन होगा, उस दिन इस्लामाबाद के D चौक में मुज़ाहरे का ऐलान किया है PTI ने। अब देखते हैं कि PTI ये मुज़ाहरा कर सकती है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मुल्क की मफादात का मसला है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो इसलिए मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए। तो देखें कि अगर हुकूमत पुरअमन तरीके से मुज़ाहरा करने दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली है, वाशिंगटन है, लंदन है, या उसके बाद कुछ और बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पर रोज़ जो है वो बहुत बड़े बड़े, इससे भी बड़े इजलास होते हैं। ये तो एक छोटा सा 7-8 मुल्कों का ग्रुप है। तो वहाँ पे तो जनाब लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। एहतजाज करने का मतलब ही ये होता है कि जब इस किस्म का ख़ास तौर पे मौका आए तो चूँकि उस वक्त गवर्नमेंट थोड़ी सी मजबूर होती है तो वो आराम से फिर जो प्रोटेस्टर हैं, एहतजाज करने वाले, उनकी डिमांड्स या मुतालबात को मान लेती है। तो मेरे ख़्याल में अगर PTI के जो जायज़ मुतालबात हैं वो मान लिए जाएं तो वो यकीनन वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि PTI वाले जो हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि
جب یہ جو SCO کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں کوئی ایسے حالات گورنمنٹ کے لیے پیدا کر دیے جائیں کہ جو ملک کے مفاد میں نہ ہوں، تو اگر گورنمنٹ PTI کا جینا مشکل کرے گی، عمران خان پر پابندیاں لگائے گی، تو پھر یقیناً PTI مظاہرے کرے گی۔ وہ تو پھر ایسے ہی ہے، اگر گورنمنٹ تنگ کرے گی تو پھر جو اپوزیشن ہے جو اس سے ہو سکے گا وہ کرے گا۔ تو لہٰذا اس پر واضح رائے دینا جی کہ بہت بڑا قومی مفاد ہے، کانفرنس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو حکومت جب اس کانفرنس کو کروا رہی ہے تو حکومت کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو جو ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن کی حزب اختلاف کی جماعت ہے، اس کے لیڈر کو یا اس جماعت کو نہ تنگ کرے، پکڑ دکڑ نہ کرے۔ تو جب حکومت نے 24 گھنٹے پکڑ دکڑ اور اپنے کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کے احتجاج سے حکومت کیوں گھبراتی؟ حکومت نے کیا یہ سوچا ہے کہ SCO کانفرنس ہو رہی ہے تو چلے ہفتہ جو ہے وہ PTI کے لوگوں کو آرام سے نکالنے دے؟ کیا کر رہے ہیں وہ؟ کیا وہ ان نے کوئی جنگ شروع کی ہوئی ہے حکومت کے خلاف؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے نا، کوئی بیان دیتے ہیں نا، بیانوں سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے پاس بھی پورا پاکستان ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اس کے بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے جن کو ہم عام طور پر طنزیاً لفافہ جرنلسٹ کہہ دیتے ہیں، تو بہت سارے لفافہ جرنلسٹ بھی ہیں، بہت سارے حکومت کے اپنا سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی ہیں۔ تو حکومت کو ڈر کس چیز کا؟ اگر PTI والے بیان دے تو حکومت بھی بیان دے، PTI والے احتجاج کرے تو حکومت بھی اپنے حامیوں کو کہے جی کہ حکومت کے حق میں مظاہرے کرے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ ایک ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی ایک ہفتے کے لیے سیز فائر کرے، تو نتیجتاً جب حکومت PTI کے لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی تو PTI والے جو ہیں ان کو بھی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جیل میں کوئی شخص بھی جو بند ہوتا ہے تو اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، اس کی ملاقات ہے، اس کی صحت ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملات ہیں، وہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر قانون سے ہٹ کر اگر آپ کسی قیدی کو، اور خاص طور پہ کسی ایسے قیدی کو جو کہ ایک بہت بڑا لیڈر بھی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے، جسے سب سے زیادہ سیاسی سپورٹ حاصل ہے، اگر حکومت اس کو تنگ کرے گی تو پھر حکومت یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے جو سپورٹر ہیں وہ حکومت کے لیے بہت بڑے بڑے نعرے لگائیں گے اور حکومت کو ہر اس وقت جب وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا جس میں حکومت کی بے عزتی ہو وہ نہ اویل کرے۔ تو اس لیے میں تو سمپلی یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان جیل میں ہے تو کل کو شہباز شریف صاحب نے بھی جانا ہے، تو ابھی بلاول صاحب بھی سیاست شروع کر رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان میں یہ حکومت چلی گئی جو کہ میں نہیں دیکھتا کہ 5 سال پورے کرے گی، تو پھر بلاول صاحب بھی اڈیالہ جیل میں ہوں گے یا کسی اور جیل میں ہوں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ اب کم از کم یہ امید مت رکھیں کہ اگر PTI کی حکومت آئے گی تو وہ پہلے کی طرح ہوگی۔ اب میرے خیال میں جو کچھ آج یہ PDM کی حکومت، شہباز شریف، پیپلز پارٹی اور بلاول کر رہے ہیں، اب اس سے پلس ان کے ساتھ ہونا ہے۔ 6 ماہ بعد ہونا ہے، سال بعد ہونا ہے، 2 سال بعد ہونا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہاں پہ عمران خان کا مسئلہ نہیں، صرف عمران خان جو ہے اس کو ذلیل و خوار نہیں کیا جا رہا، اس کی پارٹی کے ہر لیڈر کو کیا جا رہا ہے۔ تو ہر لیڈر کی خاندان بھی ہے، اس میں عورتیں بچے بھی ہیں، اس کی اپنی عزت بھی ہے۔ تو جب آپ ان کو ذلیل کریں گے تو پھر آپ یہ امید رکھیں کہ کل کو آپ کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کریں۔ تو اس لیے 15 اکتوبر کا PTI کا احتجاج ہے، اسے ختم کرانا تو 1 منٹ کی بات ہے کہ آج شہباز شریف صاحب یہ اعلان کر دیں جی کہ ہم PTI کو کچھ نہیں کہیں گے، عمران خان کے ساتھ ملنے دیں، یا کہہ دیں کہ ہم اس کو جیل مینول کے مطابق سہولیات دیں گے، تو وکیل ملیں ان کو۔ خود ان کو جب یہ جیلوں میں تھے تو ان کو لوگ ملتے نہیں تھے،
تو آج ملنے دیں نا اس کو جو بھی ملنا چاہتا ہے. اس کو تو وہ اس کے وکیل ملتے ہیں یا اس کے رشتہ دار, اس کی بہنیں, قریبی لوگ. عام آدمی میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں بھی عمران خان کو مل سکتا ہوں, حالانکہ میں کیا پاکستانی شہری نہیں ہوں. اگر میں کسی قیدی سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے کون روک سکتا ہے قانون کے مطابق. تو جب حکومت زیادتیاں کرے گی تو پھر حکومت یہ سوچے گی کہ ہم بڑے پرامن طریقے سے ہمیں حکومت کرنے دی جائے گی, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں تو پی ٹی آئی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں. اگر حکومت کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں پھر پاکستان کے پورے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ حکومت کے اس غیر قانونی غیر آئینی اقدامات جہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے ان کے خلاف احتجاج کرے. تو حکومت اپنا رویہ آئین کے مطابق جو بنیادی حقوق ہیں ان کے مطابق قانون کے مطابق کرے تو عوام کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یقیناً آپ دیکھیں کہ بہت دور بات نہیں ہے, جسٹ ایک دن کا معاملہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت پی ٹی آئی کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں احتجاج کرے. تو اگر کرے گی تو اسلام آباد تو پہلے ہی سیل ہے, سارے کاروبار بند کروا دیے گئے ہیں ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے. حالانکہ ایسے نہیں ہوتا, ایسے ہو تو پھر نیو یارک شاید تو پورا سال بند ہی رہے. یہ گورنمنٹ کا غلط اقدام ہے جس سے خود گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ کروڑوں اور اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. تو اب 2 شہروں کے ایون دکانداروں کو ایس ایچ اوز جو ہیں انہوں نے نوٹس دے دیے ہیں جی کہ آپ دکانیں نہیں کھولیں گے. تو آپ نے پورے 3 دن کاروبار جو ہے وہ بند کر دیا ہے. تو کیا جب لوگ گھر میں بیٹھیں گے تو وہ پھر آپ کو یا گالیاں دیں گے یا پھر آپ پر تنقید کریں گے. تو جو ان کا نقصان ہوا ہے, ایک دیہڑی دار شخص جو ہر روز دیہڑی لگا کے کما کے آتا ہے, ڈیلی ویج ورکر ہے, تو اس شخص کو 3 دن کے لیے کھانے کو کون دے گا. تو اس لیے پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عادتیں ٹھیک کریں, آئین قانون اور جو بھی رول ریگولیشن ہے ان کو فالو کریں. تو ادروائز دیکھیں کہ اب یہ 70s نہیں ہے, اب یہ 21ویں صدی کی تیسری دہائی جا رہی ہے. اب سوشل میڈیا سے ہر شخص کا اپنا, جس کے پاس بھی موبائل فون ہے اس کا اپنا ٹیلی ویژن اسٹیشن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومتوں کو, ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لیں اور اچھی حکومت دیں, وہ لٹ مار جو ہے اس کو ختم کریں. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں.